एक गवर्नमेंट अपने भीख मांग रही है और दूसरी गवर्नमेंट जो है ना अपना रौब डाल रही है सब पे। इमरान रियाज को टारगेट पर्टिकुलरली करने का मतलब ये है क्योंकि वो बोलते ज्यादा सख्त हैं, उनको सबक सिखाना जो है ना वो ज्यादा जरूरी है कि जी इस किस्म के लोग अगर ज्यादा बोलेंगे तो इनको हम पहले सीधा करेंगे। जो लोग ये काम करते हैं उन सबका पता है। अब जब गाड़ियां अरेस्ट करने जाती हैं लोगों को, उनमें कई गाड़ियां होती हैं जिन पर ना नंबर प्लेट होती है, ना कोई आइडेंटिफिकेशन होती है, ना उसमें जो लोग होते हैं उनकी वर्दी होती है, कुछ भी नहीं होता। वो लोग कौन होते हैं? यही मंतक है ना कि जी हमें लोगों को डराना, धमकाना, टेरराइज करना है कि और लोग ना बोले और लोग इस तरह की क्रिटिसिज्म ना करें, सामने ना आए और चुप कर जाए। कोशिश कर रहे बेवकूफ लोग हैं, मेरा ख्याल है कुछ उनके स्क्रू ढीले हो गए। अच्छा शाहीन साहब, सर बराए मेहरबानी ये बताएं कि सर आज इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सर इससे एक दिन पहले इमरान रियाज ने इस्लामाबाद में एक तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर जो मुकदमात बनवाए जा रहे हैं ये सियासतदान नहीं बनवा सकते, सियासतदानों के बस की बात नहीं है पॉलिटिशियंस के ये मेरे ऊपर मुकदमात बनवाएं। तो ये दूसरी दफा है सर इमरान रियाज को एक दफा फिर अरेस्ट किया गया है। आपको क्या समझ आ रहा है सर इस अरेस्ट से? देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, जिस किस्म की अरेस्ट हो रही है, जिस किस्म के जर्नलिस्टों की, पॉलिटिशियंस की 20-20 गाड़ियां पीछे जा रही हैं, छापे पड़ रहे हैं रातों को, ये कोई ऐसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो इतने बुरे हालात में फंसी हो कि IMF की टीम उनके सर पे, उनके घर के बाहर खड़ी हो, बैठी हो और उन भीख मांग रहे हैं वो कि जी पैसे दे दें, हमारा डिफॉल्ट हो रहा है, हम बैंकरप्ट हो रहे हैं, और वो इन कामों में लगी हुई हो कि जी छोटे छोटे जर्नलिस्टों को और पॉलिटिशियंस को छोटे छोटे जो इश्यूज हैं इन पे पकड़ने के लिए वो गाड़ियां भेज रहे हो। ये समझ में नहीं आता, ये कोई अकल की बात किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की मुझे नहीं लगती। ये जाहिर है कोई ना कोई दूसरा ग्रुप है, या तो विद इन दी गवर्नमेंट हो सकता है, राना सनाउल्लाह साहब उसको हेड कर रहे हो, या कोई और उनके साथ मिलके उन्होंने एक टोला बनाया हो कि जी हमने इन लोगों के पीछे पड़े रहना है, हुकूमत अपना IMF से बार्गेनिंग करे, जो भी करे, हमने इन लोगों को सीधा करना है। तो ये तो हो सकता है, और ये बिल्कुल इसमें पॉसिबल है कि गवर्नमेंट के लोग भी हों और एजेंसीज के लोग भी हों और कुछ अपने जो स्कोर सेटल करना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। तो मुझे पता नहीं है, लेकिन नजर बिल्कुल यही आता है कि ये कुछ दो डिफरेंट ट्रैक चल रहे हैं। एक गवर्नमेंट अपने भीख मांग रही है और दूसरी गवर्नमेंट जो है ना अपना रौब डाल रही है सब पे। तो शाहीन साहब बराए मेहरबानी ये चीज भी बताएं कि सर इमरान रियाज के ऊपर जो मुकदमा किया गया है, ये मुकदमा तकरीबन सितंबर-नवंबर में किया गया था सर, और गिरफ्तारी उनकी आज हो रही है, गुज़श्ता दिन हो रही है, और मुकदमा भी ये है कि आपने एक तकरीर में साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के हवाले से कुछ बातचीत की है या ट्वीट किया है कि जनरल बाजवा साहब अब गुमनाम नहीं हो सकते। तो सर इसमें आपको क्या कबाहत समझ आ रही है? जर्नलिस्ट अगर ये कह रहा है कि जनरल बाजवा साहब के हवाले से डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए उनके 6 साल दौर के ऊपर। देखिए जनरल बाजवा पे तो बेशुमार लोग बेशुमार बातें कर रहे हैं, खुल के बातें कर रहे हैं। मैं तो बेशुमार वीलॉग भी देखता हूँ, आर्टिकल्स भी छप रहे हैं, प्रिंट मीडिया में भी लोग लिख रहे हैं, और बाकी ग्रुप्स में तो लंबी लंबी बातें करंट चीफ के बारे में भी आ रही हैं, करंट ISI चीफ के बारे में भी आ रही हैं। तो ये तो सारा का सारा माहौल ही ऐसा बना हुआ है जो कि अभी तक जनरल बाजवा रिटायर हो गए हैं, घर चले गए हैं, लेकिन वही हुकूमत कर रहे हैं, वही आर्मी के चीफ हैं, वही उन्हीं की पॉलिसी चल रही है, उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं और वही सब कुछ हो रहा है। ये तो एक लगता है बाहर से बैठ के कि ये हालात तो है। इमरान रियाज को टारगेट पर्टिकुलरली करने का मतलब ये है क्योंकि वो बोलते ज्यादा सख्त हैं, वो बोलते बड़ा स्ट्रेट हैं, वो निडर आदमी है, घबराते नहीं है। पकड़े भी गए थे, उन्होंने धक्के भी खाए, छूट गए, फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो उनको सबक सिखाना जो है ना वो ज्यादा जरूरी है कि जी इस किस्म के लोग अगर ज्यादा बोलेंगे तो इनको हम पहले सीधा करेंगे। तो शायद ये उसकी वजह होगी, मगर ये बाकी बाजवा साहब का तो किस्सा पुराना हो गया। अगर उनके ऊपर केसेस अब होने लगे तो वो तो सारे ही हम लोग पकड़े जाएंगे फिर।
آج سر فواد چودھری صاحب نے گزشتہ دن ظاہر ہے ان کی ضمانت ہوئی، آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا جی 4 منسٹرز نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہے کہ آپ کے اوپر جو مقدمات ہوئے ان کے پیچھے ہم نہیں ہیں. انہوں نے کہا جو الیکشن کمیشن کا ممبر تھا جس نے میرے اوپر ایف آئی آر کاٹی تھی اس نے مجھے خود بتایا کہ جناب یہ ایف آئی آر آپ پر کروانے والا میں نہیں ہوں. تو سر یہ کون سے ہڈن ہینڈز ہیں، یہ کون سے خفیہ ہاتھ ہیں پھر جو ایک خوف پھیلا رہے ہیں، ایک ٹیرر پھیلا رہے ہیں ایک ایسے ٹائم میں جب ملک ایک طرح سے دہشت گردی کی لپیٹ میں. دیکھیے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ کون سے لوگ یہ کام کرتے ہیں. اب نام کسی کا نہ آپ لے سکتے ہیں، نہ میں لے سکتا ہوں، نہ کوئی اور لے سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کوئی ڈاکومنٹ ہے، نہ کسی نے دیکھا ہے کسی کو یہ کام کرتے ہوئے. مگر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان سب کا پتا ہے. اب جب گاڑیاں اریسٹ کرنے جاتی ہیں لوگوں کو، ان میں کئی گاڑیاں ہوتی ہیں جن پہ نہ نمبر پلیٹ ہوتی ہے، نہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، نہ اس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی وردی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ لوگ کون ہوتے؟ مطلب وہ قانون سے اوپر کوئی ایک مخلوق ہے جو کہ پولیس والوں کو بھی وہ ساتھ جاتے ہیں اور ہر جگہ وہ جاتے ہیں اور وہ سارے ایکشن کرتے ہیں، ڈائریکشن بھی وہی دیتے ہیں. تو یہ تو ایزیوم کیا جا سکتا ہے، اسپیکولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ خفیہ ایجنسی والے ہوں گے، لیکن یہ کہ ثبوت دینا کہ وہی ہے. ہاں اگر ان میں سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی فائرنگ ہو جائے، کچھ ہو جائے، کوئی اس میں سے زخمی ہو جائے، پکڑا جائے اور پھر پتہ چلے کہ جی یہ کہاں سے اس کا تعلق ہے، کون سی کس ڈپارٹمنٹ سے ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ جی یہ کون لوگ ہیں. یہ ابھی تک تو نہیں ہوا، لیکن تھوڑے دن میں اگر لوگ لڑائی مارکوٹائی پہ اتر آئے تو شاید یہ بھی ہو جائے. اور شاہین صاحب برائے مہربانی یہ بھی بتایا کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ کو ابھی بھی جنرل باجوہ صاحب کی پالیسیز اس ملک میں نظر آ رہی ہیں. ہم نے سر ایک فاشسٹ دور دیکھا ہے، فاشزم شاید یہی ہوتا ہے، بولنے کی آزادی نہیں دی جاتی، اب پولیٹیکل اپوزیشن کو دبا دیا جاتا ہے، انہیں ڈرا دیا جاتا ہے، ملک میں ایک ٹیرر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. تو سر وہ دور پھر کس طرح سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کنٹینیو ہے؟ نہیں دیکھیے کنٹینیو تو نظر آ رہا ہے نا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فیشزم آپ کہہ لیں اس کو، یا جو بھی نام دے دیں، فیشزم تو خیر ایک تو کلیشے ہے، ایک ٹرم بن گئی ہے کہ جو بہت استعمال ہوتی ہے. لیکن فیشزم تو بہت سخت ہوتی ہے، اس میں تو لوگوں کو کھڑے ہو کے درجنوں گولی مار کے شوٹ کر دیا جاتا ہے. وہ فیشزم تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جو لوگ بول رہے ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کو اب فیشزم بالکل یہ فیشزم کی ڈیفینیشن میں آئے گا کہ جس طرح یہ آدم سواتی صاحب کے ساتھ ان کو کپڑے اتار کے ان کو ٹارچر کیا گیا، یا شہباز گل صاحب کو کیا گیا، یا باقی دوسرے لوگ پکڑے گئے ان کے ساتھ، اگر اس طرح کے کام ہو رہے ہیں تو یہ بالکل فیشسٹ ٹیکٹکس ہے. سر عمران یہ جی بالکل ہے. سر خان صاحب نے کہا کہ جی سوری پلیز آپ کمپلیٹ کر لیں. نہیں ٹھیک ہے آپ بولے. ہاں سر خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کے مرڈر کے حوالے سے، ان کے اساسینیشن کے حوالے سے پلان سی موجود ہے، اس میں آصف علی زرداری کا انہوں نے نام لیا. شیخ رشید صاحب کو گرفتار اس مد میں کر لیا جاتا ہے کہ جی آپ کی بات کی وجہ سے آصف علی زرداری اور ان کی فیملی اور ان کے بچوں کو تھریٹ ہو سکتی ہے، لہذا شیخ صاحب کو سر رات کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ایک ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ انہیں ایک مثال بنا دیا جائے، اور جس طرح سے انہیں لے جایا گیا، جس طرح سے چیزیں مینج کروائی جا رہی ہیں، یہ منطق کیا ہے سر؟ یہی منطق ہے نا کہ جی ہمیں لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، ٹیررائز کرنا ہے کہ اور لوگ نہ بولیں، اور لوگ اس طرح کی کرٹیسزم نہ کریں، سامنے نہ آئے اور چپ کر جائیں. تو ظاہر ہے مطلب تو صاف ہے. لیکن یہ کہ آصف زرداری کے خلاف کسی نے اگر الزام لگایا ہے تو یہ تو ہزاروں لوگوں نے الزام لگایا آصف زرداری کے خلاف کہ انہوں نے بے نظیر کے قتل میں وہ شامل تھے. آپ ڈھونڈ لیں کتنے ہزار آپ کو لکھے ہوئے بھی مل جائیں گے اور بولے ہوئے بھی پروگرام مل جائیں گے. وہ سارے کے سارے پھر تو آپ پکڑ لیں ان کو کہ جی آپ نے زرداری صاحب کچھ سپر ایک وہ چیز بن گئے ہیں کہ جو ان کا نام لینا جو ہے وہ بھی آپ جیل جائیں گے سیدھے. یہ سب ٹیکٹکس ہیں لوگوں کو ڈرانے کی، دھمکانے کی. اس سے لوگ ڈر نہیں رہے اب، کیونکہ اب یہ میڈیا کا وہ ماحول نہیں ہے کہ جی آپ نے ایک اخبار بند کر دیا تو سب خاموش ہو گئے. اب خالی اگر آپ میڈیا ایک اخبار کو، ایک ٹیلی ویژن چینل کو کسی کو بند کر دیں گے، پوری دنیا میں سوشل میڈیا کھلا ہوا ہے اور آپ کسی کو نہیں روک سکتے، اور یہ ساری خبریں ہر جگہ ہر ایک کو پہنچ جاتی ہیں. آپ ٹیلی فون کے ذریعے ہر ایک کے پاس ٹیلی فون ہے اور ہر ایک کو ہر خبر مل رہی ہے.
یہ کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ ڈرانے دھمکانے کی یہ جو پروگرام چلایا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ کوشش کر رہے ہیں, بیوقوف لوگ ہیں, میرا خیال ہے کچھ ان کے اسکرو ڈھیلے ہو گئے. جب تھوڑے دن یہ کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو عقل آ جائے گی شاید. شاہین صاحب, واٹ از دا وے فارورڈ ناؤ؟ سر دہشت گردی سریعام ہو رہی ہے, آپ نے پشاور میں اٹیک دیکھا, ملک میں سر سنیچنگ کے بے شمار وارداتیں ہو رہی ہیں, مہنگائی تقریباً 40% تک انفلیشن سر پہنچ گئی ہے. واٹ از دا وے فارورڈ ناؤ؟ یہ حالات پاکستان کی کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے, دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی کرائسس آتا ہے, ڈیموکریٹک کنٹریز میں خاص کر, وہاں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے اور لیٹ اس گو اینڈ گیٹ اے فریش مینڈیٹ. جن کو لوگ دوبارہ مینڈیٹ دیں وہ آ کے کوشش کریں اس کو ٹھیک کرنے کی. اور سال میں 3-4 حکومتیں بدلتی ہیں. آپ برطانیہ کی مثال نہیں دینی چاہیے مجھے, کیونکہ ہم تو برطانیہ کے قریب بھی نہیں ہے, لیکن وہاں انہوں نے 3-4 الیکشن کر کے ایک انڈین اوریجن کے بندے کو اپنا پرائم منسٹر بنا لیا. یہ بھی ہو چکا ہے. اب آپ سوچیں یہ پاکستان میں کوئی اس طرح کی بات سوچ سکتا ہے, لیکن کیونکہ حالات نہیں ان سے سمجھ رہے تھے, ان کے ایک پرائم منسٹر نے کووڈ کی وائلیشن کی, اپنا وہ ماسک نہیں پہنا, ان کو پارٹی کر دی, ان کو ہٹا دیا گیا وہاں سے. جی, حالیہ پرائم منسٹر بورس جانسن کو. جی بالکل. تو یہ چیزیں تو ڈیموکریٹک طریقے سے تو اس طرح ہوتی ہے, اور وے فارورڈ یہی ہے کہ جی سب مل کے کہیں جی یہ ہم سے نہیں سنبھل رہا, ہم یہ ملک پورا بیٹھ رہا ہے, سارے لوگ بیٹھ کے کوئی ایک راستہ نکالے. سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ جی آپ دوبارہ الیکشن کر لیں. اگر دوبارہ الیکشن ابھی نہیں کر سکتے تو پھر ایک ایسی گورنمنٹ بنائیں جس میں سارے کے ساری پارٹیز شامل ہو, جس میں سب کو یہ ان کو حق دیا جائے, ان کو یہ رول دیا جائے کہ وہ ان کا پورا سے ہو, ان کے پاس پوری پاور ہو, اور وہ پھر اس میں اپنا رول پلے کریں, اور کسی کی وکٹمائزیشن نہ ہو, کسی کے خلاف اس قسم کے کام نہ ہو, کسی کو زبردستی اور پریس فریڈم پہ اور ڈیموکریسی پہ کوئی حرف نہ ہے. یہ سب بیٹھ کے گورنمنٹ بنائے, پولیٹیکل لوگوں کی بنائے, ٹیکنوکریٹ بھی شامل کرے, حکومت بھی شامل ہو, فوجی ان سے بھی انپٹ لے لے. لیکن یہ پھر کرے کون؟ اگر یہ آج اگر یہ بات کریں گے حکومت والے کہ جی ہم ایک گورنمنٹ بنا رہے ہیں, تو ان کو تو لوگ ان کی تو بات سننا ہی چھوڑ دیں گے, چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ تو کیونکہ لوگوں کو تو غصہ بھرا ہوا ہے جو ان کے ساتھ اشر ہوا. تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہمارا جو لیول ہے وہ اس وقت تک اتنا نیچے آ چکا ہے کہ یہ اپنے نوز کے آگے, اپنی ناک کے آگے نہیں دیکھ سکتے, اور دیکھیں گے کہ یہ اگر ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں تو پھر فوراً یہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. شاہین صاحب, یہ چل سکتا ہے. ایک سر آخری سوال آپ سے. سر آپ بھی ماشاءاللہ کھل کر بولتے ہیں, آپ کے ٹویٹ بھی بڑے کھل کر ہوتے ہیں, اور انگریزی اور اردو دونوں میں ہوتے ہیں. تو آپ کو تو نہیں سر کوئی کسی نے فون شون کیا, آپ تک کوئی پیغام شیغام پہنچایا, آپ کو خاموش کروانے کی کوشش تو نہیں کی گئی؟ نہیں, مجھے پہلے باجوہ صاحب جب تھے اور اس وقت مجھ سے اکثر بات ہوتی تھی, ISPR والوں سے میری کافی ہلو ہائی رہتی تھی. دوست بھی ہیں میرے کئی جو ریٹائر ہو گئے, وہ بھی میرے کئی جاننے والے ہیں, فون اب بھی آتے ہیں مجھے. مگر یہ کہ دھمکی وغیرہ نہیں دی گئی, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے دھمکی دینے کا اول تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں, اور فائدے کا مطلب یہ کہ اگر وہ دھمکی دیں گے میں شور مچاؤں گا تو اور ان کا الٹا منہ کالا ہوگا, تو اس لیے کچھ دھمکی وغیرہ نہیں دی. لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے, تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے, تھوڑا یہ ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی, آپ اپنے طریقے سے دیکھتے ہیں, میں اپنے طریقے سے دیکھتا ہوں. جب ہوگا کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو اس پہ ریئیکشن تو آئے گا. واقعہ اگر بہت خراب ہوگا تو ریئیکشن بھی بہت خراب آئے گا. شاہین صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.